बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गुनाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की रिहाई के लिए 5 रुकनी अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा है। क्या इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का एक्सेस उन्हें देंगे और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या एक कदम पीछे हटेगी और क्या वाकई वो मुज़ाकरात में संजीदा हैं? क्योंकि सऊदी अरब की जो एंट्री हुई है, 2 कारोबारी शख्सियात बतौर ग्रंटोर इस पूरे प्रोसेस में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और ये खबर किसने दी, वैसे इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इमरान खान की मोहब्बत में दूध वाले को गिरफ्तार कर लिया गया और मुकदमा क्या बनाया ये भी आपको बताएंगे। और 76 साला ब्रिगेडियर साहब का जी ख़त है। और फिर बलूचिस्तान अपडेट और अडयाला धरना एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले अलीमा खान ने यह ऐलान किया कि अगर हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो जेल के बाहर फिर मैं अपने तमाम ख़ानदान के लोगों के हमरा धरना दूंगी। अब जो सवाल था कि अगर अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर बैठ जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से कुछ शख्सियात मुलाकात करती हैं, लेकिन अलीमा खान या फिर ख़ानदान के बाकी लोगों का नाम नहीं लिया जाता और इस मुद्दे को पार्टी के लेवल पर भी उठाया नहीं गया। अलीमा खान ने मुतादिद दफ़ा पार्टी के लोगों से ये ज़रूर कहा कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए और दूसरी तरफ जो मुकदमात हैं उन्हें सही अंदाज में नहीं चला रहे। हर शख्स इमरान खान के पास जाकर अपना रोना रोता है, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठी होकर इमरान खान की रिहाई और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के हवाले से जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इकट्ठे आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, धड़ेबंदी इसी तरह जारी रहेगी, हम मुमकिन नताइज हासिल नहीं कर सकते। अब अलीमा खान ने ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ पंजाब की क़यादत, जहां पर लोग आपको सिर्फ इस्तीफ़ा देते हुए नजर आते हैं, जब भी उन पर तनकीद होती है तो वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। हमाद अज़हर साहब अब वो भी मंजर से गायब हैं। आलिया हमजा काम करती हैं तो उनके ऊपर मुख्तलिफ लोग तनकीद भी करते हैं और उनको पीछे हटाने के लिए रुकावटें खड़ी भी की जाती हैं। और दूसरी तरफ केपी के अंदर इस वक्त सख्त किस्म का इंतशार आपको नज़र आ रहा है। तो पार्टी के ऊपर ये दबाव ज़रूर था कि अगर हम अलीमा खान जो उन्होंने ऐलान किया इस पर कोई रद्दअमल नहीं देते तो यकीनन लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। अब रद्दअमल कुछ मखसूस लोगों की तरफ से आया जिन्होंने इससे पहले भी ये मशवरा दिया कि हम केपी असम्बली का इजलास अडयाला के बाहर इसे बुलाया जाए। ये इजलास उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान से मुलाकात और या उनकी रिहाई के लिए कोई रास्ता नहीं निकलता। अब अलीमा खान ने ये धरने की जी कॉल दी है और इस हवाले से जो अपडेट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अपोजिशन लीडर हैं जी पंजाब मलिक अहमद साहब, इन्होंने कहा कि तमाम पीटीआई अलीमा खान के साथ अडयाला जेल के बाहर धरना देने के लिए तैयार है और हमारा धरना इमरान खान से मुलाकात तक जारी रहेगा। इस मरतबा गाड़ियों के बगैर पैदल लॉन्ग मार्च करें, हम इनको थका कर मारेंगे या आकर हमारे पैर पकड़कर इमरान खान को रिहा करेंगे। ये मीना खान अफरीदी साहब ने ये ऐलान किया जी। और फिर इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ना इस जमात के अंदर, कि आपके पास मुखलिस दोस्तों की कमी है। हर शख्स इमरान खान को इस्तेमाल करता है, हर शख्स इमरान खान के नाम के ऊपर सियासत कर रहा है और हर शख्स इमरान खान के नाम को लेकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इस वक्त उसकी एंगेजमेंट हमें नज़र आती है। लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? 1 बरस गुजर चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आती। वो लोग जो मुखलिस साथी थे उन्हें जान का ख़तरा है और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हमने पिछले 1 बरस में बहुत सारे ऐसे इक़दाम होते हुए देखे कि उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा। अब मुराद सईद साहब उन्होंने भी एक ऐलान किया और वो भी अब क्या करने जा रहे हैं जी। एक तो 6 अप्रैल को निश्तर हॉल और फिर 11 अप्रैल को सवात में कन्वेंशन जिसमें हज़ारों वर्कर्स आएंगे और फिर ये तहरीक पंजाब और सिंध का रुख अख्तियार करेगी। देखिए, पंजाब से जिस तहरीक को शुरू होना चाहिए था वो हमें पिछले 1 बरस में ये तहरीक नज़र नहीं आई, चाहे अपोजिशन लीडर मलिक अहमद साहब हों या फिर हमाद अज़हर। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर बिल्कुल नाकाम बनाने में जो जहाँ पर रियासत हमें नज़र आती है अपना किरदार अदा करते हुए, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी किरदार अदा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए था कि अगर पंजाब के अंदर कुछ लोगों के ऊपर क्रैकडाउन होगा तो फिर
मैदान में कौन होगा? मलिक अहमद साहब के ऊपर तो कोई किसी किस्म का मुकदमा नहीं है, ये तहरीक चला सकते हैं, ये पंजाब में लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हमने व्यूअर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में लोगों से बात की तो हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि ये हमारे ऊपर मुकदमात बनाते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि मुकदमात बन रहे हैं, लोगों के घरों पे क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हफ्ते में एक दिन, जैसा आपको याद होगा कि पंजाब असम्बली से हाई कोर्ट तक एक रैली निकाली गई, इसी तरह की अगर रैलियां निकाले, वकला को अपने साथ शामिल करे, तो पंजाब हुकूमत को ऑब्वियसली ये सोचना पड़ेगा कि ये एहतजाज सर उठा रहा है और हमने फिर क्या करना है। अब होता ही है कि पंजाब पूरे में कहीं भी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रैली, कोई प्रोटेस्ट आपको नज़र नहीं आता और लोग एहतजाज नहीं कर रहे। 8 फरवरी के बाद आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप मैदान में आते, आप एहतजाज करते, आप धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब का महाज था अब इनके कंट्रोल में नहीं है। आपने स्पेस दी हुकूमत को और अब उसके ऊपर उन्होंने कैपिटलाइज किया और वो मुकम्मल तौर पर अब आपको पीछे धकेल रहे हैं। अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज शुरू हो जाते हैं पूरे मुल्क के अंदर तो आज शायद पाकिस्तान में इस वक्त डिफरेंट किस्म का आपको मंजरनामा नज़र आता। लेकिन लोगों को जल्दी थी, ओहदों के ऊपर लड़ाई होती रही, केपी हुकूमत में कौन वज़ीर आला बनेगा, ग्रुपिंग हमने आज भी हम देख रहे हैं, इससे पहले भी देखी। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को। अब खान साहब की मुलाकात, अलीमा खान जो धरना दे रही हैं, देखना ही होगा कि इस धरने में केपी से कौन आता है, लाहौर से कौन जाता है, पंजाब की क़यादत आपको नज़र आएगी या नहीं आएगी। लेकिन अलीमा खान अब धरना देने जा रही हैं। व्यूअर्स, फैसल चौधरी साहब इस हवाले से कहते हैं कि अलीमा खान की इमरान खान से मुलाकात रुकवा दी गई। इमरान खान का मुल्की मसाइल पर बयान नहीं आ रहा। इमरान खान ने कहा था कि जेल के बाहर कैंप लगाएं, सोलो फ्लाइट ना करें, एहतजाज से पहले दूसरी जमातों को साथ लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फोकस आपस की लड़ाई नहीं बल्कि इमरान खान की रिहाई होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें ना एक और जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाला जो मामला है, इसमें अली मीन गंडापुर की कुछ गुफ्तगू मैं आपके साथ शेयर करूं। और उन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं, जिन्हें वो यूट्यूबर कहते हैं, उनके ऊपर बहुत ही ब्रूटल किस्म की तनकीद की है। तो इसका जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ बातें व्यूअर्स जो इससे पहले आपके साथ हमने कभी शेयर नहीं की, ये भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहले अली मीन गंडापुर क्या कह रहे हैं। अली मीन गंडापुर ये कहते हैं कि इमरान खान ने वाज़ेह किया कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें। आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बहाली, ह्यूमन राइट्स कानून की हुक्मरानी, सब आपको इसको यकीनी बनाना है। और फिर फजल रहमान साहब के हवाले से वो ये कहते हैं कि आइन की बालादस्ती के लिए अगर हमारे साथ शामिल होते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उन्हें वेलकम करूंगा। स्ट्रीट पावर तो क्या, सारी पावर ही हमारे पास है, लेकिन ये हमें स्पेस नहीं देते। भाईजान, आपके पास स्पेस थी लेकिन आपने ये स्पेस उनके हवाले कर दी। आप लोगों को हुकूमत बनाने का और फिर अपोजिशन में जाने का बड़ा शौक था। कौन अपोजिशन लीडर बनेगा, कौन पार्टी को लीड करेगा, ये तमाम ओहदे उस वक्त तकसीम हो रहे थे। लेकिन जिस मैंडेट को पाकिस्तान की आवाम ने आपके हवाले किया, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सके। अब ये जो बात आप करें ना कि फजल रहमान आइन की बालादस्ती के लिए अगर हमारे साथ खड़े होंगे, भाईजान बात ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के अंदर अगर ये आइन की बालादस्ती के लिए सब कुछ करते या ये आइन की बालादस्ती के लिए खड़े होते तो ये कभी भी वोट ना देते। इनकी पार्टी के लोग अगर जाकर वोट दे रहे थे तो कोई बात नहीं, आप इनको देने देते और कहते कि ये लोग हम में से नहीं हैं और इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा हम इन्हें फारिग कर रहे हैं। लेकिन फजल रहमान साहब डबल गेम करते रहे और आज भी वो डबल गेम कर रहे हैं। फिर एक और बात उन्होंने कही कि मैं अपने तौर पर मुज़ाकरात कर रहा हूँ और मैं इनको वक्त दे रहा हूँ क्योंकि मैं इदारों की बदनामी नहीं चाहता। लेकिन अगर उन्होंने धोखा देना चाहा तो मैं फिर इनको एक्सपोज करूँगा। पाकिस्तान वाला कौन है और अपनी अना और मफाद वाला कौन है, ये पता चल जाएगा। इमरान खान ने मना किया कि उनसे मुज़ाकरात ना करो, ये धोखा देते हैं। लेकिन मैंने खान को कहा कि मुझे ये जंग उनके साथ लड़ने दें। आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटीज़ बनाई गई और इमरान खान ने कहा कि 3 लोग जाकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हमने इन मुज़ाकरात के पीछे जो घिनौना खेल खेला गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो टाइम बाय करने का था। इमरान खान के केसेस को मज़ीद तेज़ किया गया, उन्हें सज़ाएँ सुनाई गई और अब इन सज़ाओं को किस तरह कायम रखना है इसके ऊपर तैयारी की जा रही है। तो खान साहब को इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कभी भी उन्हें धोखा दे सकती है, लिहाजा इनके साथ किसी किस्म की बात नहीं होगी। हमने गोलियां खाई हैं, लेकिन अगर ये गोलियां चलाने वाले मुल्क के खैर खा नहीं तो फिर हम जवाब में गोलियां चलाएंगे। हमारे पास असलहा भी है, गोलियां भी अच्छी हैं और बाजू भी हैं।
اچھا، اب یہ جو تنقید ہے پاکستان سے باہر صحافیوں کے اوپر، ان کے الفاظ سنیں اور پھر پاکستان کی عوام یہ خود فیصلہ کرے، کیونکہ پاکستان سے باہر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یا وہ خبریں جو آپ تک لوگ پہنچاتے ہیں اور آپ انہیں سنتے ہیں اور آپ ان اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر اوبویسلی آپ بھی اس کے اندر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ علی امین گھنٹا پور یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ مونیٹائز کروائے ہوئے ہیں ان کا نظریہ اور اس نظریے سے کوئی تعلق نہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں، وہ اکاؤنٹ پیسہ کمانے کے لیے شلی چھوڑیں گے تو ان کا کام چلے گا اور پیسہ کمائیں گے، اس لیے یہ لوگ شلیاں چھوڑتے ہیں۔ ان کی تنقید کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، عزت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گھنٹا پور اور ان کے بھائی اور پھر عمران ریاض کے درمیان اس سے پہلے بھی ایک دوسرے پر تنقید کی گئی۔ ایک نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کیا کہا گیا، دوسرے نے کہا کہ نہیں آپ نے ایسے نہیں ایسے کہا تھا۔ تو یہ تنقید اب ان صحافیوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے جنہوں نے پاکستان کو چھوڑا، جن حالات میں چھوڑا، اسٹیبلشمنٹ کی ماریں کھائی، اسٹیبلشمنٹ کی تنقید برداشت کی، اسٹیبلشمنٹ کا ظلم برداشت کیا۔ اور بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہیں میں پرسنلی جانتا ہوں، اور بہت ساری ایسی قربانیاں جو ہم ان پلیٹ فارم سے بیٹھ کر دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ یہ آپ کو نہیں بتایا جا سکتا کہ ہمارے اوپر کس قسم کے پریشرز ہوتے ہیں۔ پاکستان کی عوام اور وہ لوگ جو آپ ہمیں سنتے ہیں اور جن پریشرز کا ہر وقت ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ کتنی بڑی قربانی ہے، یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں موجود کسی حکومت کا حصہ ہیں اور اس حکومت کے حصے میں رہنے کے بعد بھی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، تو پھر سرکار تنقید تو ہوگی، کیونکہ یہ حکومت آپ کو عمران خان کی وجہ سے ملی، یہ حکومت آپ کو پاکستان کی عوام نے دی، اور پھر سوال ضرور بنتا ہے جسٹ امیجن کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو پاکستان کی عوام تک یہ تمام حقائق کون پہنچاتا؟ ملاقات ہو رہی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کھیل پاکستان کے اندر کھیل رہی ہے، اسے ایکسپوز کون کرتا؟ پاکستان کی عوام کو یہ جو ایک شفٹ آیا ہے پچھلے کچھ برسوں سے کہ انہوں نے مین سٹریم میڈیا کو خیر بات کہہ کر پاکستان میں انڈیپینڈنٹ صحافیوں کو آپ سن رہے ہیں، ان کی خبریں موجود ہیں۔ اور پھر ویورز یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ جتنی شلیاں، جس کو وہ شلیاں کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شلی چھوڑی اور پھر اس کے اوپر پیسے کماتے ہیں، اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کسی نے آپ کے خلاف کوئی الزام لگایا تو ہر ملک کا ایک قانون ہے، پاکستان کے قانون کی طرح نہیں ہے۔ آپ ان ممالک کے اندر جائیں اور ان کو آپ عدالتی کارروائی ان کے خلاف کریں اور بتائیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ فری لانسرز ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں جنہوں نے ریاست کی فسطائیت کو بھی برداشت کیا اور یہ سچ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ کسی کا اصل دل نہیں چاہتا کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنی جان بچا کر بیٹھ جائے اور پھر یہ خبریں آپ تک پہنچائی جائیں۔ اگر یہ شلیاں ہیں جنہیں آپ شلیاں کہہ رہے ہیں، اگر یہ آپ کے حق میں ہوں گی نا، تو پھر آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ خبر فلاں صحافی نے بریک کی۔ مجھے ویورز آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب براڈ شیٹ کے اوپر ایک کمیشن بنایا گیا تو اس وقت بہت سارے دوستوں نے اس کے اوپر خوشیاں منائی اور اس خبر کو سب سے بڑی خبر کہا گیا، بریکنگ نیوز، اور نہ جانے کیا کیا، پاکستان کی ٹیلی ویژن کی سکرینز رک گئی، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر وہ سازش جو امریکہ میں جس کا بھی ذکر ہوا، پھر برطانیہ کے اندر کچھ کمروں میں بیٹھ کر رچائی گئی اور اس میں ایک جج شامل تھا۔ جب ہم نے اس خبر کو بریک کیا تو اس وقت بھی لوگوں نے خوشیاں منائی اور اس کو پولیٹیکلی پرپس کے لیے استعمال کیا۔ تو اس وقت آپ کو یہ یوٹیوبر کیوں یاد نہیں تھے؟ اس وقت آپ نے ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ مونیٹائز کرتے ہیں، اپنے چینلز کو پیسہ کماتے ہیں؟ تو خدا کے لیے آپ کی یہ جنگ نہیں ہے، آپ کی جو جنگ ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے۔ اگر یہ آوازیں بند ہو گئی تو پھر کون آپ کی آوازوں کو پاکستان کی عوام تک پہنچائے گا؟ ایک کمپرومائز ماحول کے اندر جہاں پر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر سوشل میڈیا بند ہو گیا تو پھر یقیناً آپ کا نظریہ بھی گھر گھر نہیں پہنچ سکتا۔ عوام نے اوبویسلی جو قربانیاں دی اور عوام نے جس طرح سے آپ کے اوپر ایک مینڈیٹ جو آپ کے حوالے کیا اور جو اعتماد کیا، اس اعتماد کو قائم رکھنا آپ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو آئینہ ضرور دکھایا جائے گا، چاہے آپ تانا دیں۔ تانا کیا ہے جی؟ یہ بھی ذرا سن لیں، یہ تانا کیا دے رہے ہیں کہ ان یوٹیوبرز کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں، یہ کبھی کسی کے پیرول پر تھے اور آج کسی کے پیرول پر ہیں۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ان یوٹیوبرز کی لائن مجھے فالو نہیں کرنی، عمران خان کی لائن فالو کرنی ہے۔ یوٹیوبرز اپنے مشوروں کو اپنے پاس رکھیں، غداری نہ بانٹیں۔ بھائی جان، آپ کو یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ نام لیں کسی یوٹیوبرز کا کہ وہ کس کے پیرول پر تھا اور آپ آ جائیں برطانیہ، اور پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ کون کس کے پیرول پر تھا، اور پھر آپ کو اس کا جواب بھی اچھی طرح دیا جائے گا۔ پاکستان میں آپ یہ جو بغیر نام لے کر لوگوں کو پورے
جتنے بھی لوگ جو باہر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، آپ کی جس شخص سے لڑائی ہے اس کا ہی کم از کم آپ نام لیں اور بتائیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ پہلے کس کے پے رول پر تھا، آج کس کے پے رول پر ہے، اور پھر آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا کہ یہ یوٹیوبرز ہیں، یہ صحافی ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی عوام کو یہ تمام باتیں بتاتے ہیں۔ اب یہ جو خبریں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں دوستو، اگر ان خبروں کو آپ مین سٹریم میڈیا میں جا کر دیکھیں تو کہیں پر آپ کو یہ خبریں نہیں ملیں گی۔ کتنی دفعہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات جو ہیں عمران خان کے ساتھ جاری ہیں اور کون گرنٹور بن رہا ہے، کس نے آپ کو یہ خبر دی؟ پاکستان کی میڈیا پہ تو خبریں نہیں چلتی۔ جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو اتحاد ہے، وہ خبریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ کو یہ سوشل میڈیا یا پھر انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم سے خبریں ملیں گی، کبھی بھی آپ کو یہ خبریں پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ نہیں دے گا۔ اور پھر انہوں نے امریکی ڈاکٹرز کے حوالے سے بھی کہا کہ ہم ڈیل کے مخالف ہیں، ہم مثبت مذاکرات کے کبھی بھی مخالف نہیں۔ اگر کوئی اوورسیز مثبت کردار ادا کر رہا ہے تو ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے، ان پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان کی میجورٹی عوام تنقید ہی کر رہی ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور وہ ڈاکٹرز جو گئے ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ پوری کوششیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ کوششیں جو آپ کو کرنی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال چھوٹی سی یہ بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا، اس کے اوپر عمران خان کا کوئی بیان آپ کو ملا؟ اب علیم ان گنڈا پور تو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا اور ہم اس کی ایک مخالفت کرتے ہیں، لیکن عمران خان کا بیان کہاں ہے؟ ان 2.5 گھنٹوں کے اندر آپ نے کیا عمران خان کو بتایا کہ جناب فلاں علاقے میں مردان کے ایک ڈرون حملہ ہوا؟ عمران خان کی پوری سیاست اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، جو ان کے ابتدائی دن ہیں وہ ڈرون حملوں کے خلاف تھے، اور آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ان کی ایسی سٹیٹمنٹس ملیں گی جن میں انہوں نے ڈرون حملوں کے حوالے سے بتایا۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ دہشت گردی، اور جس طرح سے ڈالرز لے کر پاکستان کے علاقوں کو آپ نے ڈرون حملوں کی نظر کر دیا، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ کئی نسلیں اس سے متاثر ہوئی، ایک نسل نہیں کئی نسلیں متاثر ہوئی، لیکن ہمیں عمران خان کا وہ بیان نظر نہیں آیا۔ تو پھر لوگ آپ سے کہیں گے نا کہ بھائی جان آپ 2.5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، کیا باتیں آپ کرتے رہے؟ اور یہ جو امریکہ میں ڈاکٹرز کا معاملہ ہے، میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، ان کی ایفرٹس کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کا میڈیا یہ خبریں جو نشر نہیں کر رہا، یہ سوشل میڈیا ہی آپ کو بتا رہا ہے۔ اور پھر دوسری طرف ویورز یہ بھی یاد رکھیں علیم ان گنڈا پور صاحب کے لیے کہ اگر آپ ان ملاقاتوں کو دیکھیں اور پاکستان کی عوام کا ریاکشن سوشل میڈیا پر دیکھیں تو سب نے اس کو رد ہی کیا ہے۔ اور عاطف خان صاحب جو امریکہ میں جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، آپ کے بہت اچھے دوست ہیں، اور عاطف خان اور علیم گنڈا پور ایک ہی قبیلے کے تعلق ہیں، تو پھر آپ اپنے دوستوں کو بھی کہا کریں نا کہ سوشل میڈیا پر آ کر انٹرویوز مت دیں، یہ یوٹیوبرز کے پروگرامز میں مت بیٹھا کریں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر یہ تمام دوست جو ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، جن کی آواز کو پاکستان کا میڈیا نہیں چلاتا، تو پھر ان یوٹیوبرز کو بھی انٹرویوز دینا بند کر دیں۔ تو اتنا آپ تنقید کریں جتنی اس میں سچائی ہو، اور اگر آپ جھوٹی تنقید کریں گے تو پھر سرکار اس کا آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کیونکہ گرنٹورز کی بات تھی، اور گارنٹی کون دے گا؟ عمران خان کی گارنٹی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گارنٹی، اور پھر مسئلہ یہی ہے نا کہ جب بھی عمران خان نے جس بنیاد کے اوپر یہ مذاکرات جو آگے نہیں بڑھ سکے، اور جب بھی عمران خان نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے کمیٹیز بنائی، تو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ دھوکہ کیا، یہ خان صاحب کا کہنا ہے۔ اور مذاکرات کے اوپر فل سٹاپ کیوں لگا؟ اس لیے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر صحافی شاہد میتلا کی طرف سے ایک خبر، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے گرنٹورز مانگے تھے کہ عمران خان جو بات کریں گے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب علیم ان گنڈا پور نے وہ گرنٹور اسٹیبلشمنٹ کو دے دیے جن کا تعلق سعودی عرب اور دیگر ممالک سے۔ ان پرائیویٹ گرنٹورز کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ بھی ہو گیا۔ اب دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا عمران خان کی گارنٹی کے لیے اب آپ بندے لے کر آئیں گے؟ عمران خان نے تو جو باتیں کہی وہ قوم کے سامنے ہے۔ گارنٹی اگر کسی کو دینی چاہیے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے گی، لیکن علیم ان گنڈا پور کا نام استعمال کیا گیا ہے، اور شاہد میتلا سب یہ بات کر رہے ہیں۔ تو دینا جواب علیم ان گنڈا پور صاحب آپ بھی ان کو کہ آپ نے کیا عمران خان کی گارنٹی دی ہے کہ یہ پیچھے نہیں ہٹے گا؟ یعنی ایک ایسا شخص جس کی پوری سیاست پاکستان کی عوام اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اب آپ اس کی گارنٹی دیں گے کہ عمران خان اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے گا؟ پچھلے 2 برسوں میں اور اس سے پہلے عمران خان کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کتنی دفعہ دھوکہ کیا؟ جنرل باجوہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ تک آ گیا۔ عمران خان کو بار بار کہا گیا کہ آپ خاموش ہو جائیں، 1 برس کے لیے خاموش ہو جائیں، کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ اور علیم ان گنڈا پور، مجھے تو سر ایسا لگ رہا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس قسم کے
جو ملاقاتوں کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک راستہ ہموار کر رہے ہیں، انگیج کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے. اگر آپ پچھلے جو عید سے پہلے کی جو اس وقت سٹیٹمنٹس ان کی اٹھا کر دیکھیں تو کیا کہا گیا کہ گرینڈ الائنس ہوگا، لوگ سڑکوں پر ہوں گے. تو کہاں ہے گرینڈ الائنس؟ کہاں ہیں وہ سڑکیں جہاں پر پاکستان کی عوام نے آپ نے ان کو موبلائز کرنا تھا؟ کہاں ہے وہ قیادت جو پنجاب سے نکلنی تھی؟ کہاں ہے وہ قیادت جو کے پی سے آنی تھی؟ گرینڈ الائنس کی کوئی حکمت عملی آپ کو نظر نہیں آئے گی. محمود خان اچکزئی صاحب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پلیٹ فارم بناؤ. آپ نے جو فضل الرحمان کو آن بورڈ لینا تھا، کہاں ہیں یہ سب لوگ؟ کہیں نہیں ہیں. اور یہی وہ سازش ہے، یہی وہ ٹائم بائی کرنے کی ٹیکٹکس ہیں جو یقیناً 2.5-3 گھنٹے کی ملاقات کے بعد عمران خان کی ذہن سازی کی گئی. اور اب وہ آپ کے سامنے معاملات ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ بہنوں کی ملاقات نہیں کروا سکتی تو ان کی گارنٹی کون دے گا؟ تو ان تمام باتوں کا جواب بھی یقیناً علی امین گھنڈا پور صاحب کو دینا چاہیے. اور لوگوں کا نام لیں سر جو آپ سمجھتے ہیں کہ رانگ نمبرز ہیں. جیسا ہم رانگ نمبرز لوگوں کا نام لیتے ہیں اور ہماری جو اسیسمنٹ ہوتی ہے آپ کے بیانات اور آپ لوگوں کی جب تک کی پولیٹیکل پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ رائے قائم کرتے ہیں. اور پاکستان کی عوام سر بے وقوف نہیں ہے. وہ ایک یوٹیوبر کو، جس کو آپ صحافی کہنا پسند نہیں کرتے، یوٹیوبر کا نام دے دیتے ہیں، کہ ایک یوٹیوبر کا ویلاگ سنتے ہیں تو پھر وہ دوسرے یوٹیوبر کو جا کر کنفرم کرتے ہیں کہ ہاں کیا واقعی یہ بات ہو رہی ہے. تو خدا کے لیے آپ اپنی لڑائی کا رخ جو ہے وہ پاکستان میں ان صحافیوں کے ساتھ اور ان صحافیوں سے سیز فائر کریں، چونکہ آپ کو آپ کا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ خان صاحب کی رہائی ہے. وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز نہیں ہیں. اگر یہ پلیٹ فارمز بند ہو گئے، کوششیں لوگ کرتے ہیں کہ بند ہو جائیں، تو پھر یہ خبریں کیسے آئیں گی؟ پھر آپ کے اوپر یہ جو تنقید ہو رہی ہے، پاکستان کی حکومت کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے، یہ تنقید ہی بند ہو جائے گی اور پھر عوام کو سچ معلوم نہیں پڑے گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اب یہ جو اختلافات کی بات ہے، اس کے اوپر بھی جی اس وقت زبردست قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریئیکشن ہے. علی امین گھنڈا پور نے جی اپنے بیان کی وضاحت کی اور رات کو تیمور جھگڑا نے اس کا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا کہ میرے خلاف بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا مہم شروع ہونے جا رہی ہے. اس سوشل میڈیا مہم کے پیچھے علی امین گھنڈا پور ہیں. شہرام ترکئی نے بھی اس کا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سی ایم کے پی کے بیان کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے اور اس حوالے سے عمران خان کا موقف قوم کے سامنے لایا جائے. ہم اس سی ایم کے بیان کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، مگر موجودہ حالات میں ایسے بیانات سے عمران خان کی تحریک کو نقصان پہنچے گا. سر نقصان تو پہنچ رہا ہے. اب دیکھیں نا، اسد کیسر صاحب ملک میں نہیں ہیں اور باقی لوگ بھی، آپ جو خان صاحب آپ کو بات کہتے ہیں آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے. جنہیں یہ یوٹیوبرز کہہ رہے ہیں نا، ان کی اصل میں حقیقت کیا آپ کو مین سٹریم میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں گے. حکمران سوشل میڈیا سے خوفزدہ کیوں ہے؟ یہ ماریا میمن نے کہا. ماریا میمن کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب وہ ایک رپورٹر تھی جیو میں، اور لاہور میں انہوں نے رپورٹنگ کی. ود دا پیسج آف ٹائم بہت ساری تبدیلیاں آئی اور وہ آج ایک اینکر ہیں اور ان کی صحافت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. اور کل کو اگر انہیں آف ایئر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کہاں جائیں گی؟ وہ سوشل میڈیا پر اپنا پلیٹ فارم شروع کریں گی. حبیب اکرم اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جو صحافتی کریئرز ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم نے ان کو پروان چڑھتے ہوئے دیکھا. اگر انہیں بند کر دیا جائے، ان کو کی آواز کو پاکستان سے سینسر کر دیا جائے، پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ماریا میمن یہ کہتی ہیں کہ میں دیوار پر لکھا پڑا دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے دن گنے جا چکے. سوشل میڈیا کو استعمال کر کے بہت سے لوگ بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں اور ان سے خوفزدہ ہیں. لیگیسی میڈیا کے کرتا دھرتا 2024 کے الیکشن میں پاکستانی لیگیسی میڈیا کا زیرو امپیکٹ تھا. تو یہ آپ کو اب آوازیں سننے کو ملیں گی. اب دیکھیں اس کا ایک اور نتیجہ یہ بھی آ گیا کہ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں. اب اس محبت کا جو اثر ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر ایسا پڑا کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو اٹھا لیا جائے گا، ان کے کاروبار تباہ ہو جائیں گے. ایک جی عمران خان کی محبت کے الزام میں ایک شخص کے اوپر مقدمہ کیا درج ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور عمران خان ایماندار ہیں، عمران خان کو رہا کیا جائے. یہ دودھ والا جی گرفتار ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پر ان الفاظ کی ادائیگی پر سندھ کے علاقہ سانگڑ میں پولیس نے گوالے کو گرفتار کر لیا اور بعد ازاں اس کی گرفتاری موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں ڈال دی ہے. تو یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور قوانین کیسے بنائے جاتے ہیں. اوبیسلی ریاست ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے. پاکستان میں پانی چوری جو لوگ کر رہے ہیں اور پانی چوری کس طرح سے ہو رہی ہے، ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق.
سندھ کی عوام سڑکوں پر ہے، لیکن ہمارے ملک کا جو صدر ہے وہ اس کے اوپر دستخط بھی کرتا ہے۔ پارٹی کے لوگ ڈبل سٹینڈرڈز ان کے کیا ہیں کہ بلاول کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے، لیکن دوسری طرف جو ان کے ابا جی ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے، اور سندھ کی عوام کے ساتھ اس وقت ڈبل گیم ہو رہی ہے۔ کوٹ کا جیل سے ایک 76 سالہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب کا یہ خط ہے، اور انہوں نے اس خط کے اندر پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دیا، اور وہی کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم سرخرو ہوں گے، جب دھرتی کروٹ بدلے گی وہ صبح ہم سے آئے گی، اس صبح کو ہم ہلائیں گے، اور انہیں 9 مئی کے کیس میں سزا ہوئی۔ اب یہ جو 76 سالہ بریگیڈیئر صاحب ہیں ریٹائرڈ جاوید اکرم، ان کی گفتگو پاکستان کے میڈیا پہ تو نہیں چلتی، اور بہت سارے لوگ ہوں گے جو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے جنہیں 9 مئی کے کیسز میں سزا سنائی گئی، اور وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان کے میڈیا اور جو سوشل میڈیا جی، اور جن کو آپ یوٹیوبرز اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، ان پر تنقید کرنے سے پہلے آپ ضرور سوچئے گا کہ یہ لوگ پاکستان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے اور پاکستان میں طاقتوں کے ساتھ ٹکر لے کر یہ تمام خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں ویورز آپ کو جو عمران خان کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک اپڈیٹ دے دوں، اور پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ شخص جس نے بجلی چوری سے جو شہرت حاصل کی وہ کیا کہتا ہے۔ ہائی کورٹ میں جی عمران خان کی 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جی 10 اپریل کو سماعت کرے گا، اور بینچ میں جسٹس سید شہباز رضوی ہیں اور جسٹس طارق سلیم شیخ اس پہ ان کو شامل کیا گیا، اور عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹرز کو دلائل دینے کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیسز جن میں عسکری ٹاور ہے، تھانہ شادمان، جلاؤ گھراؤ ہے، 8 مقدمات عمران خان کے اوپر یہ بنائے گئے، اور کیا ان مقدمات کی کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں، اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اور پھر آپ کو آخر میں ایک تو بلوچستان کی اپڈیٹ دے دیں، اور پھر جواد احمد کے حوالے سے خبر ہے۔ ایک تو جی ریڈ زون میں احتجاج، اور اختر بینگل صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے 2 نشستیں ان کی ہوئی ہیں، لیکن یہ احتجاج بھی ہوگا، اور دوسری طرف گرفتاریوں کا سلسلہ بھی اس وقت جاری ہے۔ ترجمان جی بلوچستان حکومت ہے، شاہدین وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سردار اختر بینگل کے ساتھ حکومتی کمیٹی نے 2 نشستیں کی، صوبائی حکومت نے انہیں سریاب روڈ پر جگہ کی پیشکش کی، لیکن BNP ریڈ زون میں احتجاج کرنا چاہتی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور دفعہ 144 نافذ سے اگر خلاف ورزی کی گئی تو قانون اپنا راستہ ضرور بنائے گا۔ تو بلوچستان کے جی حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور اوبیسلی جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی جو رہائی کے حوالے سے اب ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو 26 نومبر کو ہم نے اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کو ویورز معلوم ہے کہ جواد احمد عمران خان پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں۔ اب انہوں نے نا ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور وہ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ خود پسندی میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ آپ نے خود ہی سے کہنا شروع کر دیا کہ میں بہت مشہور ہوں۔ جواد صاحب یہ کہتے ہیں، پارس کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی پوڈ کاسٹ ہے، کہ میں مشہور آدمی ہوں، بہت زیادہ مشہور آدمی ہوں، اور مجھے 2 نسلیں جانتی ہیں، کچھ دادیاں بھی مجھے جانتی ہیں، اب یہ سب تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ میں سیاست میں آ گیا ہوں، اور میں انقلابی بھی ہوں، میری پارٹی بھی انقلابی ہے۔ بجلی چوری سے شہرت پانے والے جواد احمد نے مشہور ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اب دیکھیں، اگر آپ مشہور ہیں، اور واقعی آپ بہت زیادہ مشہور ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، ہو جائیں اور مشہور ہو جائیں، عمران خان سے زیادہ مشہور ہو جائیں، لیکن یہ ہمیں نظر بھی تو آئے نا، جو لاسٹ الیکشن تھے آپ کتنی سیٹیں جیتے، اور پاکستان کی عوام نے کیا کہا آپ کے بارے میں، اور کیا ان کا خیال ہے، تو وہ ہمیں الیکشن میں نظر آیا تھا۔ تو جواد صاحب نے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں بہت مشہور ہوں۔ تو اس پہ بھی ویورز کمنٹ دیجیے گا، لیکن یہ جو یوٹیوبرز کے اوپر اس وقت علی امین گنڈا پور تنقید کر رہے ہیں، اگر یہ وزیر اعلیٰ نہ رہے تو ان کی بات پاکستان کی عوام تک کیسے پہنچے گی، اور یہ کیا اسی طرح میڈیا میں ان کے انٹرویوز آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اس پر بھی جواب دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔